अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। हमारे साथ आज एहतशाम साहब मौजूद होंगे स्काइप लिंक के ज़रिए और आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, और उसके साथ साथ उनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप के कन्वीनियर मुमरेज़ खान साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि कौमी असम्बली में आज हमने हंगामा आराई देखी है। एक बार फिर से नून लीग और बाकी जो दीगर अपोजिशन के लीडरान हैं उनकी जानिब से आज प्ले कार्ड उठाए गए थे जिसमें ये दर्ज था कि स्टील मिल्स की निजकारी नहीं की जानी चाहिए। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई जिस पर वफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाब दिया। उनका ये कहना था कि ये तमाम बातें, ये तमाम जो स्टील मिल्स की बंदिश और उसके साथ साथ निजकारी का फैसला तो नून लीग की हुकूमत में हुआ था और तमाम जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है पिछली हुकूमतों पर भी। इसके साथ उनका ये भी कहना कि 2013 में 41 इदारों की निजकारी की बात की गई थी, तो उन्होंने तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो नून लीग के ऊपर डाल दिया। हम आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर स्टील मिल्स की जो निजकारी का फैसला है, उसके साथ साथ जो स्टील्स मिल जो खसारे में गई है, उस तमाम का जिम्मेदार कौन है, कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसमें सबसे पहले स्टेप उठाया गया था और कौन इस मामले को डील नहीं कर सका। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पिछले गुज़िश्ता 9 दिनों से पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अवाम शदीद तंगी का शिकार हैं। कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, जितने भी तमाम छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा है कि 40 से ज़्यादा रुपए कम हुए हैं पेट्रोल में, सस्ता किया गया है पेट्रोल को, और उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोल की जो किल्लत है वो हमें नजर आई है। चीनी की बात करें, आटे की बात करें, पेट्रोल की बात करें, जब भी जैसी कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी किल्लत और उसकी बहरान का सामना करना पड़ता है आवाम को। इस पर भी आज हम बात करेंगे और उस पर सबसे जो मेन डेवलपमेंट हमने देखी आटा बहरान पर और पेट्रोल बहरान पर, उसमें आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो बात की है और उन्होंने ये कहा है कि नैब हर चीज़ पर नोटिस तो ले लेता है लेकिन आटा बहरान या पेट्रोल का जो बहरान हुआ है इस पर नैब खामोश क्यों है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि पेट्रोल का बहरान है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है। अफसोस होता है कि वज़रा जो है वो सिर्फ मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं लेकिन इस हवाले से कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है और नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त हुकूमत कहाँ पर जो है वो जा रही है। इसके साथ साथ हमने आज के प्रोग्राम में ये बात भी करनी है, कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा बेकाबू होता जा रहा है और इस वक्त जो केसेस हैं वो 1,05,000 से तजावुज़ कर चुके हैं और एक ही दिन में 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 83 अफराद इससे जाम बहक भी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि WHO की जानिब से ख़त भी लिखा गया था पंजाब हुकूमत को जिसमें कहा गया था कि 2 दिन लॉकडाउन की तरफ और 2 दिन लॉकडाउन की नरमी की तरफ जाना है। लेकिन आज जो वज़ीर सेहत है हमारे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी मीशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम जो है हमारी मीशत वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो हमने जो है वो अपने फैसले करने हैं। रोजाना NCOC की मीटिंग में बारीक बीनी से सूरत हाल का जायजा लिया जाता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, हुकूमत सख्त लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रही। बात एक तरह से ये भी ठीक है कि मीशत हमारी बहुत ज्यादा कमजोर है, 2/3 से जायद ऐसा हिस्सा है हमारा जो इस वक्त रोजाना की आमदनी पर गुजारा कर रहा है। सबसे पहले मैं एहतशाम साहब आपको जाने पाऊंगी, आज एक और डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से ज़रा खबर भी सामने आ रही है। आप ज़रा बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के घर गए हैं, नून लीग का वफ्द गया है, मुलाकात की है, कहा तो ये जा रहा है कि सेहत के हवाले से वो गए हैं, मतलब उनकी सेहत जानने के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि पीछे सियासी मुहर्रकात भी कुछ होते हैं, तो आप ज़रा बताइए कि जो नून लीग का वफ्द जिसको लीड कर रहे थे राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान के घर गए हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट आगे होने वाली आगे आने वाले दिनों में? देखिए मारिया ये इतना सिंपल नहीं है। अगर इसको ये कह दिया जाए कि जी वो छोटी मोटी बातों के लिए गए हैं, अब ये बात समझ आ गई है पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी, कि ये अगर इफ दे वांट टू पुट अप अ बिग फाइट अगेंस्ट द PTI, इनके पास लोग नहीं है। इनका वर्कर्स के लोग जो है ना, वर्कर्स जो है डिमोरलाइज्ड हैं, वो अपनी अपनी क़यादतों से शाकी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी या PMLN है। तो एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बीच में लाने की कोशिश की गई है। उन्होंने साबित कर दिया है, वो मदारिस उनके पीछे हैं, उनके पास मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त गुजारा भी करके दिखाया था, आपको याद है। तो इस हवाले से अब तय यही हो रहा है, बातें जो अंदर से सामने आ रही हैं यही हैं
کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے PMLN جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ بھی ہمارے پاس جو سامنے آنے چاہیے پارٹیوں کے نمائندے آنے چاہیے، ورکرز آنے چاہیے، ورکرز نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی نہیں آنے کے لیے تیار اور PMLN کے لیے بھی تیار. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ورکرز کا ایک بڑا مضبوط کاڈر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے پاس ہے، پلس وہ اور ریلیجس پارٹیز کو بھی موبلائز کر سکتے ہیں. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی تلافی بھی کر رہے ہیں دونوں پارٹیاں، خاص طور سے PML ان کو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے آپ نے جب دھرنا دیا تھا ہم نے آپ کا ساتھ نہیں پھر سے دیا. روابط ہو رہے ہیں. بہت سے حوالوں سے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر. اب دیکھنا جو ایک اور اس میں کیچ ہے ماریہ سمجھنے والا کہ جو PMLN کے اندر ایک جو اسٹرانگ گروپ ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہاکس ہیں، ان میں آپ دیکھ لیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں ان میں خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب جو آپ لیڈ کر کے آج گئے ہیں ملنے کے لیے انہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، یہ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کچھ اور لوگ ہیں، سعد رفیق صاحب بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جی جب تک کہ آپ ایک اسٹرانگ ریزیسٹنس پٹ اپ نہیں کریں گے، آپ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے پارلیمنٹ کے اندر، تو کسی صورت میں بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی. شیخ رشید صاحب کیوں بار بار کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے، گھروں میں بیٹھی ہے، لہٰذا PTI کی گورنمنٹ باوجود اس بات کے کہ جس طرح انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بڑا بھرپور ایفرٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کے آنا، ان کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے ایک دفعہ پھر پلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے خلاف کو محاذ کھڑا کیا جائے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ سارا ایک گیم ٹھیک ہے، پلان جو حکومت نئے کو سے ٹف بننا چاہیے. ٹائم دینے کے لیے یہ تمام ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں. بیک ٹو دا مین ٹاپک آج جس پر ہم نے بات کرنی تھی تو وہ تھی جو آج کی خبر گرم تھی. آج کا جو ہمارا مین ٹاپک اس میں بات کر رہے ہیں وہ سٹیل ملز کے نشکارے پر. نقوی صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو اس پر بھی ضرور ٹیک دیجیے گا جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں نون لیگ کی مولانا فضل الرحمان سے. دوسرا بار بار قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے پچھلی حکومتوں کو. ٹھیک ہے، مان لیا کہ ان کی حکومتوں کی جانب سے ایسے فیصلے کیے گئے جو کہ سٹیل ملز کے جو لوگ تھے ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے، لیکن اسد عمر کی جانب سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ میں اگر اس طرح کا فیصلہ ہوا تو میں سٹیل ملز کے جو مزدور ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. پھر ہم نے وزیر اعظم عمران خان کے بھی تب کے بیانات سنے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی تو اس مسئلے کو ہینڈل نہیں کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بڑی سیدھی بات ہے کہ پاکستان میں ایک طرز شروع ہو گیا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس کو چیلنج کیا جائے، اس کو ایک طریقہ کار سے بنیاد بنائی جائے کہ یہ جو حکومت ہو وہ غلط ہے. انفارچونیٹلی ہم تو ٹرائبونلز میں گئے تھے اور ہم نے ثابت بھی کیا تھا کہ 5 میں سے 4 ریزلٹس ہمارے فیور میں آئے تھے، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا یہ جتنی پارٹیاں ہیں اس وقت کی کوئی بھی ٹرائبونلز میں نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، صرف پیپلز پارٹی میں پاپولر ووٹ لے کے حکومت بنا رہی ہے، لیکن اگر وہاں سے PTI کے لوگ جیتے ہیں تو وہ دھاندلی کے ذریعے جیتے ہیں. یہ تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. مولانا فضل الرحمان کے جن صاحب نے ہرایا بلوچستان میں، وہ بھی دھاندلی کی بات کرتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں اور دونوں الائز بھی ہیں. تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہماری سمجھیں. لیٹ دیم ٹرائی. جمہوریت میں ہر قسم کا پولیٹیکل مینوورنگ الاؤڈ ہے، اینڈ ان کو حق ہے کہ یہ مل کے جو کرنا چاہیں کریں، ایز لانگ ایز قانون کے اندر رہ کے کریں گے. ہمیں بھی سہنا ہے، اور جو ہم نے سیاست کرنی ہے وہ ہم کریں گے، جو انہیں کرنی ہے وہ کریں گے. یہاں تک اب آئے دوسرے مین مسئلے پہ جو آپ نے اٹھایا ود اے ویری ہائی ہارٹ. میں اس مینیفیسٹو کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا جس نے ہم نے مینیفیسٹو لکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا ہم اسٹیٹ انٹرپرائزز جو کہ پروفیٹیبل نہیں ہیں ان کو ملیشیا کے خزانہ کے ماڈل کے تحت درست کریں. انفارچونیٹلی جو ہمارے اپنے خزانے کا حال ہے اینڈ فردر مور جو کووڈ کا ہمیں انجیکشن لگا جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ نیگیٹو نظر آتی. اب ہم اس سچویشن میں نہیں رہیں کہ ہم جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ان کو سسٹین کر سکیں فار لانگ. ٹھیک ہے، جب آپ اس سچویشن سے کنفرنٹ ہوتے ہیں تو پچھلے 5 سال سے پاکستان اسٹیل مل بند، اور اس کی وجہ سے اس کا جو رہا سا ایسٹ تھا اس کو بھی ڈسٹروائے ہو رہا.
جب نون لیگ نے گیس بند کی تھی انہوں نے اتنا ٹائم بھی نہیں دیا تھا کہ فرنیس کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کو پروسیس مکمل کر کے کلین کر کے نکال دو. اس کی وجہ سے مشینری بہت بری طرح افیکٹ ہوئی. یہ تاریخ اپنی جگہ رقم ہے کہ اسٹیل مل نے منافع دیا تھا 10 بلین روپے کا 2007-8 کے اندر, اور جب پیپلز پارٹی آئی ہے اس کے بعد خسارے میں گئی ہے. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ان کی کرپشن ہے. ایک سنگل پارٹی ریاض لال جی صاحب کو پورا سیل کا کانٹریکٹ دینا. He made a lot of money and the steel mill of Pakistan suffered. جو ایک پروفٹ میکنگ ادارہ تھا وہ ایک ہیوج لاس میکنگ. اس کے پوسٹ پی 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 گورنمنٹ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ نواز شریف اینڈ فیملی شہباز ہوں اور ہوں, ان کی ایکسپرٹیز ہے رننگ اسٹیل مل, ان کا کور بزنس تھا اسٹیل مل, کہ وہ اس کے اندر جو ہے بہتری لائیں گے. وہ بھی نہیں لائے. دے آپٹڈ فار گوئنگ فار پرائیویٹائزیشن. جب وہ پرائیویٹائزیشن کے گئے تو اس کے اندر بھی وہ جو پاکستان میں ٹریڈیشنلی ہر چیز جو کی جاتی ہے وہ ابو بورڈ نہیں ہوتی. اس میں ریئل اسٹیٹ کی ویلیو زیادہ تھی جتنی ویلیو اس کی لگائی گئی ایس ایس کی. انہوں نے دونوں چیزوں کو ایسیس نہیں کیا, اسٹیل مل ایز اے نان فنکشنل اینٹیٹی. اور اس وقت جب ہم نے سروے کیا ہے تو جتنی کمپنیاں ہیں وہ ایسیٹس تو لینے کو تیار ہیں, لائبلٹیز لینے کو نہیں تیار. میں صرف اپنے مزدور بھائیوں کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیل مل چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ان کو گولڈن ہینڈ شیک بھی مل رہا ہے, اور جب بھی یہاں اسٹیل مل شروع ہوگی the first people who will get employment will be those جنہوں نے اسٹیل مل میں کام کیا ہوا ہے. تو ان کو ان اسٹیل مل کے مزدوروں کا تو بخصوص خیال رکھا جا رہا ہے. اور یہ ہماری واحد پارٹی ہے جس نے آ کے ان کے ڈیوز کلیئر کیے, سب کچھ کیا. ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ملک اور ان مزدوروں کو دونوں کا خیال رکھتے ہوئے جو بہترین اسٹیپ فارورڈ اس وقت ہو سکتا ہے وہ ہے کہ ہم اپنی یہ جو اتنا بڑا ہول ہے جو ہر سال جاتی ہے معیشت کا, اس ہول کو بند کریں اور یہ جو پیسہ بچے اس کے پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں, اور ان مزدوروں کو اتنا کمپنسیٹ کر دیں کہ جب تک یہ اسٹیل مل ری اسٹارٹ ہو سکے وہ سروائیو کر سکے. ٹھیک ہے فردوس صاحب, آپ بھی ساتھ ہی رہے گا. ممریز خان نے میرے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا, آپ نے چونکہ درخواست بھی دائر کی ہے اسٹیل مل سے جو تباہی ہے اس کے حوالے سے بھی, اور خاص کر جو گولڈن شیک ہینڈ کی بات کی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے جو مزدوروں کے ساتھ کیا جا رہا تھا, اس پر بھی آپ نے کافی زیادہ اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی کیا ہے اور اپنی درخواست میں بھی جو ہے وہ اس چیز کو مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ تمام اور کیا چیزیں ہیں جو آپ نے درخواست میں مینشن کی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیل ملز کی تباہی کی وجہ یہ تمام ایشوز ہیں؟ بہت شکریہ جی پبلک ٹی وی کا جنہوں نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم بھی اپنا موقف بیان کریں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آنے سے پہلے عمران خان صاحب اسٹیل مل میں آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ مل کو بحال کروں گا, مینجمنٹ لگا کے پرائیویٹائز نہیں کروں گا اور احتساب کروں گا. یہ مجھے بتائیں کہ 22 مہینے میں احتساب کرنے میں کیا رکاوٹ تھی, مینجمنٹ لگانے میں کیا رکاوٹ تھی, اور بحالی میں رہی یہ بات, یہ مل کل بھی ایسٹ تھی آج بھی ایسٹ ہے. یہ کہ فرما رہے ہیں سروے, کس نے سروے کیا, who was the expert? there was no expert. یہ اسٹیل مل پہ حکومتی کی جو بینچوں سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں شاید انہوں نے پاکستان اسٹیل مل دیکھی نہیں ہے. ہم نے پاکستان اسٹیل مل اسٹیک ہولڈر گروپ نے پلان دیا ان کو, ہم مل کو بحال کر دیتے ہیں, آپ کو ہماری 8 باتیں مان لیں. بورڈ آف ڈائریکٹر کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, پروفیشنل مینجمنٹ لگائیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, امپورٹ ٹیرف کو ریشنلائز کریں, سندھ گورنمنٹ اور نیشنل انڈسٹریل پارک زمینوں کے ڈسپیوٹ کو حل کریں, توارکی اسٹیل کے سکینڈل کو, عائشہ اسٹیل کے سکینڈل کو, ان کو جو ہے سیٹل کریں, تب جا کے یہ مل نہ پرائیویٹائز کر سکیں گے نہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ مجھے یہ تو بتائیں اس وقت پاکستان اسٹیل مل کے شیئر کی بک ویلیو کیا ہے؟ یہ تو اکاؤنٹ ہی آڈیٹڈ نہیں ہے. جس پروپوزل کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹر کے کیا, اس بورڈ آف ڈائریکٹر میں ایک آدمی نہیں ہے جو اسٹیل انڈسٹری کو جانتا ہو, صرف ٹھپا لگایا گیا, مینجمنٹ سٹرکچر نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کو میں میسج دیتا ہوں کہ یہ
انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے سپریم کورٹ میں, انہوں نے فکر کو ڈسٹارٹ کیا ہے. ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے ECC سے اور ان سے غلط فیصلہ کرایا گیا ہے. ٹھیک ہے, احتشام صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ممریز صاحب ذرا دیکھیں, دو تین چیزیں, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر ممریز صاحب سے سوال کروں گا. ٹھیک ہے, ان کا گروپ بڑا فائٹ بھی کر رہا ہے, بہت سے حوالوں سے ان کو نقطہ نظر میں بڑی جان بھی ہے. اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ایک ممتاز صاحب باہر سے امریکن ہیں, ان کو لا کے اب لگایا گیا جس طریقے سے رزاق داؤد صاحب کی طرف سے, تو ظاہر ہے یہاں سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ مل جو ہے نا پرائیویٹائز ہو رہی ہے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلے گی, کس طرح چلے گی, تو اس میں لوگوں کے خدشات اور کنسرن ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ممریز صاحب یہ بات تو ثابت ہے کہ میں مانتا ہوں آپ کی بات, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 13 سال تک اس مل نے آپریٹنگ پروفٹ دیا اور کئی برس تک یہ نیٹ پروفٹ بھی دیتی رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ اون کارپوریشن جس طرح بلیڈ کر رہی ہیں ایک عرصے سے, اور اس کے بارے میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی PMLN اور MQM نے جس طرح 9,500 بھرتیاں کی وہاں پہ پولیٹیکل بنیادوں پہ, تو اب یہ ادارہ چل ہی نہیں رہا. میرا خیال ہے یہ تو جس طریقے سے $361 ملین ملے تھے 2006 میں, اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, پھر 2013 میں ہم نے دیکھا پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اس پہ ریویو پٹیشن واپس لے لی, پھر بڑے زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مارچ 2018 میں ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں خالد انور صاحب پیش ہوتے ہیں, نامور وکیل. وہاں ان کو وہ پوچھتے ہیں ثاقب نثار صاحب کہ جی بتائیں آپ کی ایک انہرڈ پٹیشن پڑی ہے اسٹیل مل کے بارے میں, وہ آؤٹ آف نو ویئر تھا. اس کے بعد سے سارا پروسیس چلا, پھر ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے نیا لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا گیا, ایک شیئر پرچیز ایگریمنٹ بھی نیا ہوا. تو سوال تو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ شاید اب جو اتنے پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ بک ویلیو جو ہے وہ ₹18.5 تھی, ₹18.60 تھی, اور ₹16 کچھ پیسے پہ یہ ہم نے دیکھا کہ اس کو شیئر دیے گئے 75 لاکھ. اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلیڈ کر رہے ہیں ہمارے اسٹیٹ کارپوریشن, ان میں اسٹیل مل بھی ہے, اس کا پرائیویٹائز ہونا ہی جو ہے نا وہ بہتر ہے. 70 کروڑ پہ آرما دیا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے کورٹ میں جا کے میرٹ کے پہ بھی بات ہوگی ساری اس پہ, لیکن ان دا مین ٹائم اس سے جان چھڑائی جائے, جو ادارے بلیڈ کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جائے, وہ بہتر طریقے سے چلائیں. ہم نے ماضی میں دیکھا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے گئے ہیں, چاہے بینکس ہیں, انڈسٹریل یونٹ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, پروفٹ دے رہے ہیں. جی ممریز صاحب, یہ جو بلیڈ کر رہا ہے یہ پاکستان سٹیل مل کے امپلائیز کی وجہ سے نہیں, وزارت صنعت و پیداوار اور FBR کی وجہ سے کر رہا ہے. 2006 سے لے کر اب تک اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے مین آف چوائس وہاں پہ لگائے, مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو سٹیل مل کے فنکشن کو ہی نہیں سمجھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹ ٹیرف اتنا سستا کر دیا کہ سٹیل مل کمپٹیٹیو نہ رہی. سٹیل مل کو مینجمنٹ نہیں دی ہے, سٹیل مل کا بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں دیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں. تمام فساد کی جڑ یہ وزارت صنعت و پیداوار کا سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہے, سیکٹری فائنانس ہے اور چیئرمین FBR ہے. میں ویلکم کرتا ہوں احتساب کو, وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں, ہم اگر ڈیلر سپلائر کنٹریکٹر امپلائیز ایٹ فالٹ ہیں, ہم اکاؤنٹیبلٹی کو ویلکم کرتے ہیں. یہ جس طرح 2006 میں ڈاکہ مارا جا رہا تھا, اسی طرح تمہاری حکومت یہ ڈاکہ مار رہی ہے. سٹیل مل کے ایسٹ بہت زیادہ ہے, زمینوں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, کیوں نہیں چھڑاتے ہو؟ میرے ریٹائرڈ 85 ارب ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈر کے, یہ کون سا گولڈن ان کے باپ کا مان ہے جو یہ مجھے گولڈن شیک ہینڈ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ نقوی صاحب سے سوال کرتے ہیں. نقوی صاحب, عام طور پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مل نقصان میں ہے, چلیں اس پہ فوراً اگینسٹ اوپین ہو سکتی ہے کہ جی پرائیویٹائز کرنا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی جو نقوی صاحب خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 19,000 ایکڑ زمین جو اس کے ساتھ ہے اور وہ 500 ارب کی زمین ہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں اس پہ ہیں, پلانٹ تو چل نہیں پایا, لہٰذا بندر مارٹ اس پہ ہوگی. یہ شاندار جگہ جو ہے وہ اربوں 500 ارب پہ کی ہے, اس پہ لوگوں کی نظریں ہیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. رزاق داؤد صاحب نے محمد ڈیم کا ٹھیکہ لے لیا 300 روپے کا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ندیم بابر صاحب انرجی سیکٹر کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, اپنے پاور پلانٹس بھی ہیں, اور ان پہ بھی آپ دیکھیں لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کی ہوئی ہیں کہ بھی وہ ماضی میں کس طرح مال بناتے رہے, کن کو فائدہ پہنچاتے رہے. تو یہ حکومت جو ہے نا کس طریقے سے نقوی صاحب یہ لوگوں کے خدشات دور کرے گی. ابھی دیکھیں سعید غنی صاحب نے تڑپ کے اگلے دن کہا کہ لوگوں کی نظریں ہماری زمین پہ ہیں, سندھ کی زمین ہے, ہم نہیں جانے دیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مل کی زمین ہے. تو کیا کہیں گے نقوی صاحب اس پہ؟ جی دیکھیے, پہلی جو صحیح تمام صاحب کا جواب, میں نے کراچی میں اپنے پلاٹ کے لیے ایک جگہ خریدی, پیمنٹ کر دی, سندھ گورنمنٹ نے وہ پیسے وصول کیے, اس کے بعد جگہ کھسکی ہوئی.
اسی طرح وفاق میں پیسے ڈالے اور وہ جگہ خرید لی اور اسٹیل مل کے اب جس کے پاس اسٹیل مل کے میجورٹی سے اس کو اپنی شیئر ہولڈنگ کے لحاظ سے میری آواز ایکو ہو رہی ہے, ذرا اس کو کنٹرول کر لیتے. سر ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کی آواز آن ایئر ٹھیک جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں جو آپ نے سوال پوچھا, دیکھیے بزنس چلانے کے لیے انٹرپرائزز آپ اپنے کیش فلو کو, ایسٹ کہیں نہیں جا رہا, بلڈنگ مینٹیننس پلانٹ آؤٹ ڈیٹ اس پر بہت زیادہ جان نہیں رہی ٹیکنالوجی. تو میرے لحاظ سے کیے جا رہے ہیں, ابھی تو قیمت نہیں جا رہی, ابھی تو نیگیٹو کیش فلو اس کے آؤٹ فلو کو روکنے کی بات کہ جتنا نقوی صاحب آپ کی آواز میں جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے, ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہا ہے, پھر ہم آپ کی اس آواز کا ایشو جو ہے اس کو بھی حل کرتے ہیں. ناظرین ساتھ ہی رہے گا, ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. نقوی صاحب, ممریز صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تمام جو ایشو ہے یہ صرف لیک آف مینجمنٹ ہے, پلاننگ نہیں تھی تبھی ایشو ریز ہوا ہے, ورنہ ہم پروفٹ دے رہے تھے. دیکھیے ایک حد تک جو بات کہہ رہے ہیں, ہر جب کوئی انڈسٹری نہیں چلتی تو اس کے پیچھے مینجمنٹ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, اور مینجمنٹ کو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ شیئر ہولڈر کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو جس گورنمنٹ نے کر سکتی حالات تو گورنمنٹ سے بتا دیتے کہ وہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز جو اس وقت صورت حال ہے, میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو بھی لے گا اس کو چلانے کے لیے لے گا, اس کے ایسٹس کو بہتر طریقے سے کرے گا, لیکن دس انڈسٹری ناؤ نیڈز اے میجر انویسٹمنٹ کہ اس کو دوبارہ رننگ کنڈیشن میں نقوی صاحب, یہ ممریز صاحب جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں, ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. ممریز صاحب آپ ٹھیک ہے, آپ کی دعوے کی حد تک تو آپ کہتے ہیں ہم چلا کے دکھائیں گے, لیکن ماضی کیا بتا رہا ہے, 93 سے لے کے 73 سے اب تک لے کے کتنی مینجمنٹ چینج ہوئی, کیا کچھ ہوا؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ورک کو دے کے ایک نیا ہم تجربہ کریں اور پھر تجربہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کو دیکھتے رہیں. جی اس کے لیے شامل حق صاحب یہ ہے, پہلی یہ بات ہے اس مل کا سنگ بنیاد 22 لاکھ ٹن کا تھا, یہ 11 لاکھ ٹن کی سب اکنامیکل مل ہے. اس کا 85 میں پروڈکشن شروع کرتے ہیں, 2008 تک 23 سال اس کی آپریٹنگ ہسٹری میں آپریٹنگ پروفٹ ہے, ان 23 سالوں میں سے 13 سال نیٹ پروفٹ میں ہے, لوگوں کو بونس دیے گئے. ہم نے جتنا سٹیل مل پہ انہوں نے خرچہ کیا وہ واپس دے دیا, 10 ارب روپے ایکمولیٹڈ پروفٹ تھا جون 2008 میں. اس کے بعد فیکٹر لیڈنگ ٹو لاسز کم از کم انویسٹیگیٹ تو کر لیتے. یہ الزام کبھی پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں, کبھی نون لیگ کو دیتے ہیں. ان میں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں فرق کیا ہے؟ سب نے سٹیٹس کو ہائیلی پولیٹیسائز ادارہ ہے. ورکر کو اگر انہوں نے را مٹیریل دیا ہے, گیس دیا ہے, کام کرنے کے لیے کہا ہے, وہ کام نہ کرے, میں ذمہ دار. وہ صنعتی امن کو برقرار نہ رکھے. رہی یہ بات, اگر حکومت ہی جو ہے ٹیرف کو ریشنلائز نہ کرے اور مینجمنٹ نہ اپوائنٹ کرے تو اس کی سزا ان کو کیوں؟ اس کی سزا سیکٹری انڈسٹریز پروڈکشن اور سیکٹری فائنانس چیئرمین ایف ڈی آر اور اس حکومت کو برطرف کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو کرنا چاہیے. نقوی صاحب ایک چیز بتائیں, ایک بات میں تو وزن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے, چلا کے دکھائیں گے, اور اسد عمر صاحب تو پھنس گئے ہیں یہ کہہ کے جب انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے ہوتے ہوئے میں پی ٹی آئی میں دیکھتا ہوں کہ میں تو ورکر کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کسی صورت میں پرائیویٹائز نہیں کرنے دوں گا. ابھی کیا ہو گیا کہ چند ماہ کے اندر 18 ماہ کے اندر نقطہ نظر تبدیل ہو گیا, اسد عمر صاحب کا بھی, پرائم منسٹر صاحب کا بھی. دیکھیے میں نے کہ ہم نے روزانہ ماڈل پر تمام اسٹیٹ انٹرپرائزز جو لاس میں ہیں ان کو ریماڈل کرنے کا فیصلہ کیا. جو اس ملک کی کنڈیشن ہے, جو لون we have capacity to do investment جو which are needed to reach these industries. I have to keep going.
جب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم جو اس سرمایہ کاری کہاں سے، اب وہ صرف آ سکتی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، یا وہ آ سکتی ہے بائی پرائیویٹ کے ٹوٹل. اور وہ جتنے لوگ ہیں سب سے کہتے ہیں کہ ایسے دینے کو تیار ہے، لائبلٹی تو لائبلٹیز تو اینی وے گورنمنٹ کو برداشت کرتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. صاحب جو کہتے ہیں ذرا کوئی دیکھیے، میں نے بہت ساری رپورٹ دیکھی ہیں، کوئی بھی ایسا پلان نہیں کیا گیا کہ ورکیبل. آج بھی میں ان سے کہتا ہوں لائے ایک ورکیبل پلان دے. کون سا ورکیبل دیکھیں پلان ہے جو ماریا ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ آواز میں ڈسٹورشن ہے. فردوس صاحب ٹھیک ہے، نقوی صاحب کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے کافی زیادہ. شامل حق صاحب میں اتنا عرض کروں، اگر گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں پیسے نہیں، کسی روسی چینی کی ضرورت نہیں ہے. سٹیل مل کے اتنے مسل ہیں جن کو پیرالائز کیا گیا ہے، ایکٹیویٹ کر کے ہم مل کھڑی کر دیں گے. 12 دسمبر کو یہ مجھے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ 100 ارب کیسے آئے گا. میں نے کہا امپورٹ ٹیرف کو ریشنلائز کرو. یہ کہتے ہیں 150 ارب کیسے آئے گا. میں انہیں عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کریں. وسل بلور کی مدد سے 150 ارب آئے گا. 250 ارب میرے گھر نہیں آنا، حکومت کے گھر آنا ہے. یہ فراڈ کر رہے ہیں اس مافیا کے ساتھ مل کر جو 2006 سے اس مل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور 11 ارب ڈالر کا میری اکانومی کو لاس پہنچا چکے ہیں. میں ایز اے کمپلیننٹ اپیل کرتا ہوں نیب سے اور حکومت سے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے. مل میں جان ہے آج بھی. یہ کون سے ایکسپرٹ لے کے ہیں جو کہتے ہیں مشینری میں جان نہیں ہے؟ یہ کون سے ایکسپرٹ ہیں؟ بورڈ آف ڈائریکٹر میں ایک بندہ نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے ممبئی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈیلیور ہو چکا ہے اور اس عدالت میں بھی جا چکے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اسٹیل ملز کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں دیکھنے میں ملے گا. موونگ ٹو نیکسٹ ٹاپک، احتشام صاحب، پیٹرول نہیں مل رہا ہے. گزشتہ 9 دنوں سے ہم نے دیکھا ہے پیٹرول غائب ہے. عموماً جیسے ہی کوئی چیز سستی ہوتی ہے عوام کے لیے تو وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بحران پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آپ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ کیا حکومت پالیسی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان تمام لوگوں پر اسٹرکٹ رولز نہیں امپلیمنٹ کروا پا رہی ہے کہ جب وہ چیز سستی کرتی ہے تو جو ادارے ہیں ان کے اوپر یہ فورس کیا جائے کہ آپ اب یہ چیز جو ہے وہ عوام تک ڈیلیور بھی کریں؟ دیکھیں ماریا، بہت سارے ایشوز پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور کئی حوالوں سے میرا خیال تنقید جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیٹرول کے مسئلے پہ میرا خیال ہے جتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے اتنا جائز ہے کہ شاید اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. ابھی دیکھیں کہ آج کا مسئلہ نہیں، 2 ماہ ہو گئے ہیں پورے ملک میں جس طریقے سے اب یہ آئل مارکیٹنگ کمپنی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پیٹرول پمپ والے جو کنائمنس کر کے اتنا پیسہ وہ بناتے ہیں. بھئی آپ سوال یہ ہے کہ جب قیمت مہنگی ہوتی ہے پیٹرول کی تو آپ جلدی ساری رات کو کھول دیتے ہیں پیٹرول پمپ کے، جی پیسے بنائے جائیں. اب کم کی ہے تو آپ کو تکلیف شروع ہوگی کہ کیوں کم کر دی. بھئی آپ کا مارجن تو اپنی جگہ موجود ہے نا، آپ کی کمیشن تو اپنی جگہ موجود ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنی جتنی ہیں ان کو اپنا شیئر مل رہا ہے. اب سوال یہ ہے جو میرا خیال ہے نقوی صاحب سے پوچھنے والا ہے کہ نقوی صاحب آپ گورننس کہاں پہ ہے؟ اب جس طریقے سے لوٹ مار لوگوں نے شروع کی ہے، ٹھیک ہے کل ایک بڑا فیصلہ ہوا کہ جی لائسنس کینسل کیے جائیں گے، جو پیٹرول کمپنیاں جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کر رہی یا اس معاملے میں اپنا رول پلے نہیں کر رہی. لیکن پروسیس میں تو لوگ رول گئے ہیں. جس طریقے سے لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا ہے، اوپر سے کرونا نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. اب یا تو یہ کہ ایک چیز نہیں ہو تو پھر تو ہم روئیں کہ جی پریشان ہو کہ جی ایک چیز ہے ہی نہیں ہے، اویلیبلٹی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ چینی کے بھرمار تھی اور رونا ہوا، آٹے کا بھرمار تھا تو رونا ہوا. پروسیس میں ہم نے دیکھا کارٹلز ہیں، یہاں پہ بھی دیکھ لیں آئل مارکیٹنگ اور یہ باقی پیٹرولوں والے کارٹلز ہیں وہ چلنے نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ نقوی صاحب آپ کی حکومت بہت کمزوری دکھا رہی ہے، کسی ایشو کے اوپر وہ تکڑے طریقے سے سامنے نہیں آ رہی. لوگوں نے آپ کو سیریسلی لینا چھوڑ دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں 2 ماہ سے یہ فلیز کر رہے ہیں پیٹرولیم آئل مارکیٹنگ کمپنی اور پیٹرولیم کمپنی اور کنائمنس کے ساتھ مل کے پیٹرول پمپوں کے. تو اس کو کون روکے گا؟ خالی یہ بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا. لائسنس کینسل کریں. اب دیکھو کل آپ نے سٹیٹمنٹ دیا، مدد تب ہے کہ کل ایک دن کے بعد آپ جنہوں نے بیہیو نہیں کیا ان کے لائسنس کینسل کریں، اور جن کو پیٹرول نہیں مل رہا اب دیکھ لیں. اور تو اور نوٹس کس نے لیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر مسئلے میں تو جناب نیب جو ہے نا سامنے آتی ہے. یہاں پہ نیب کیوں نہیں آئی؟ یہاں سو موٹو کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے یہ بڑی نااہلی ہے جی حکومت کے پارٹ پہ. معذر صاحب، نقوی صاحب، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور فوری طور پہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے.
ہر آنے والا دن جو ہے دیکھ لیں مختلف والوں سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. اب تیل کا کوئی ایشو نہیں ہے, تیل کی پرائسز آپ نے دیکھا کہ 0 پہ چلی گئی تھی, آج ہم دیکھ رہے ہیں 34-35 بیرل ڈالر تک پہنچی ہیں. ہمارے لیے تو آج بھی ون ون سچویشن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اور صوبے اس حوالے سے اپنا رول پلے نہیں کر رہے؟ جی نقوی صاحب. شام صاحب, پہلے معذرت کے ساتھ آپ کے 2-3 فگرز غلط. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے تو تب بھی ایک رات پہلے یا 2 دن پہلے سپلائی کم ہو جاتی ہے اور وہ پریزرو کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو میک مور منی, اور یہ دیتے نہیں ہیں. جب انہیں پتا ہوتا ہے 5 روپے قیمت بڑھنے والی ہے تو آپ 2-3 دن جو ہے پیٹرول نہیں مل رہا ہوتا, اسے کہ جو ان کے اسٹاکس ہیں اس کے اوپر دے وانٹ ٹو میک مور. دوسری چیز ہے کہ زیرو آئل کی قیمت کبھی نہیں ہوئی. اسپاٹ مارکیٹ کے اوپر کیونکہ اسٹوریج چارجز کی لائبلٹی لینی پڑ رہی تھی تو وہ ٹرانسفرز جو ہو رہے تھے وہ $0 پہ ہو رہے تھے. لائبلٹی جو بھی پرائس ہے آئل کی وہ آپ دیکھتے ہیں کوٹ ہو رہی ہے, صرف اسپاٹ مارکیٹ کی پرائس تھی, اس کو چیک کریں. تیسری چیز, آپ نے بالکل بات درست کی کہ اس کے اندر دیکھیں ہم نے فوراً پورا آئل پرائسز لوور نہیں کی تھی ٹو دی ایکسٹینٹ جو مارکیٹ میں لوور ہوئی پچھلے مہینے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ سسٹین نہیں کر سکیں گی آئل مارکیٹنگ کمپنی. ہم نے 1 مہینے کا ان کو بفر دیا. اس کے باوجود آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اس کا بینیفٹ جو دیا گیا تھا وہ لوگوں کو پاس آن نہیں کیا اور یہ تیار نہیں تھے. چوتھی چیز یہ کہ اس کے اندر جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کا ایک بہت بڑا, ہر چیز گورنمنٹ پالیسی سیٹ کرتی ہے, ایگزیکیوشن آف پالیسی از دی رسپانسبلٹی آف دی ایگزیکٹو, اور یہ ایگزیکٹو کا فیلئر زیادہ ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ دس کنٹری نیڈز اے ٹوٹل نیو کانٹریکٹ, اس سے کہ یہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ حکومت چلانے کی ذمہ داری جوڈیشری کی ہے یا اس پارٹی کی ہے جو پاور میں ہے. اس سے کہ ہم اگر کسی کو لگاتے بھی ہیں تو اس کے اوپر اسٹیز اتنی جلدی آتے ہیں کہ آپ اس وقت گورننس کرنا جو ہے بالکل مشکل ہوا ہوا ہے. پلس آپ کو تاریخی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنی ایگزیکٹو ہے, اس ساری ایگزیکٹو جو ہے وہ از اے پولیٹیسائزڈ ایگزیکٹو. اس میں نیوٹرل لوگ بہت کم ہیں. یہ ہینڈ پک لوگ آئے ہوئے جو کہ ایدر پک بائی پیپلز پارٹی ہیں یا PMLN ہیں, اور PTI کا اتنا اسٹرانگ اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے کہ یہ لوگ سب اپنے آپ کو تھریٹن فیل کرتے ہیں. اور آخری چیز جو ہے, جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی, آج ایگزیکٹو کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں. وہ نیب کے قوانین کو کہتے ہیں کہ ہم نیب کے قوانین کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, اس لیے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے ہر آدمی ڈرتا ہے اور وہ اپنا رول اور جاب. ہم نے دیکھا کہ جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اداروں کو سٹرونگ کیا جا رہا ہے, اور ادارے جو ہیں وہ کافی حد تک سٹرونگ ہو بھی چکے ہیں. تو حکومتی ادارے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیشہ کسی بھی چیز کے بحران کا انتظار کیوں کرتی ہے کہ پہلے بحران ہوگا پھر حکومت ایکشن لے گی, اور وہ بھی وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑتا ہے. تو کیا جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے ہماری یہ جو ہے نا, جیسے فار ایگزامپل لیٹس ٹیک دس, یہ ڈیلی کتنا اسٹاک ہونا چاہیے ملک میں آئل, اور کس آئل مارکیٹنگ کمپنی نے جو اپنے منیمم لیولز کو بریچ کر رہی ہے, یہ کام ہے ایگزیکٹو کا آبزرو کرنا. ٹھیک ہے, اور ان کو اس کے لحاظ سے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ آبویسلی اس کا فیلئر رہا ہے, اسی لیے یہ صورت حال ہے. جیسے کہ یہ پرائس 2 وجہ سے, یا اسٹاک چھپا دیا گیا یا اسٹاک موجود نہیں ہے, کہ لوگ پرچیز کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے ان اے مارکیٹ جس میں روز پرائس گر رہی تھی. اس سے کہ اگر وہ مہنگا تیل خرید لیتے اور پرائس گھٹ جاتی اور حکومت وہ پرائس اس لیول پہ لے آتی جو کہ کرنٹ مارکیٹ لیول ہے, تو اگر انہوں نے مہنگا تیل خریدا ہوا ہے تو اس کا لاس کون برداشت کرے گا؟ جو آئل مارکیٹنگ کمپنی جو بے تحاشا پروفٹ بھی کماتے رہی ہیں آن دیئر اسٹاکس, وہ یہ لاس لینے کو تیار نہیں ہے. اینڈ دس از دی ہول ریزن بیہائنڈ دس فیاسکو. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کی باز پرش ہوگی. یا تو ٹیکنوکریٹس کو پہلے وارن کرنا چاہیے تھا کہ اسٹاکس اتنے ہیں نہیں and there will be a problem, کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں کی گئی تو آج ہم یہ سچویشن فیس کر رہے ہیں. either they holding on to their supplies, جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو کرنا تھا وہ کل بیان دے کے کر دیا گیا کہ ریلیز یور اسٹاک. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس وقت اسپاٹ مارکیٹ بھی آئل کا ایسا ہے کہ دبئی سے شپمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنی دور نہیں ہے. دبئی, قطر,
اویلیبل ہے. ایران سے انفارچونیٹلی ہم ٹھیک آئل ہے. لے نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شارٹیج جو ہے, اگر ہمارے اسٹاک کی شارٹیج ہے, اس کو ہفتہ 10 دن میں پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے. احتشام صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پھر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نیب ہر چیز پر نوٹس لیتا ہے, لیکن جب آٹے بحران کی بات آ جائے یا پیٹرول بحران کی یا چینی کی کسی بھی چیز کی قلت کی یا بحران کی جب بات آتی ہے تو نیب خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ تو نیب کی کارکردگی پر دن بدن جو ہے وہ سوالات اٹھتے جا رہے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا ٹیک لیں گے اس پر آپ؟ احتشام صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. آپ سے کہوں گی کہ آواز کا ایشو جو ہے وہ ریزالو کریں. یہاں پہ بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کرونا وائرس جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں دیکھا ہے کہ انسانوں میں بہت تیزی سے اس وقت پھیل رہا ہے. لیکن ایک اور ایشو جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے زیر بحث ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ مرغیوں میں پایا جا رہا ہے. اس کی کتنی اصل حقیقت ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ایکس چیئرمین خالد سلیم ملک صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. سر, ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں چیزیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ مرغیوں میں پایا جا رہا ہے, جس سے انسانوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو ساری یہ فیک خبریں تھی اور فیک یہ نوٹیفیکیشن کسی نے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا اور اس کے بعد اس یہ جنگل کی آگ کی طرح سے پورے ملک میں پھیل گیا, کیونکہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ تھا. لیکن اس کے فوراً بعد ہی نا محکمہ فوڈ اتھارٹی کے جو ذمہ داران ہیں اور پرائمری ہیلتھ اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے جو ہیں آپ کے سیکٹری, انہوں نے فوراً اس کی تردید کی کہ یہ فیک میسج ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اور بھی ذمہ داران ہیں, حکومت کے جو عہدیدار ہیں, ان میں سے وہ لوگوں نے ٹویٹ کیا اور یہ بات جو ہے نا بالکل فیک تھی. کسی نے یہ شرارت کہہ لے یا ویسے ہی نام کیا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایسی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. لیکن معاملہ بڑا سینسیٹیو تھا نا, کرونا نام آ گیا کرونا, حالانکہ دنیا میں کسی بھی جگہ یہ ایسا نہیں, اس نام کیا باقاعدہ لوگوں نے ریسرچ کیا. جانور سے جو بیماریاں جانور سے انسانوں میں جاتی ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں جائے. جانوروں کی بیماریاں علیحدہ ہوتی ہیں, علیحدہ ان کا ایک سسٹم ہے. جانور کی بیماریاں جانوروں میں جاتی ہیں, انسان کی بیماریاں انسانوں سے انسانوں میں کنورٹ ہو رہی ہیں. یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وبا جو ہے وہ اس وقت مرغیوں میں نہیں ہے, مرغی سیف ہے, کھا سکتے ہیں؟ مرغی 100% سیف ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیرامیٹر ہے نا, جو ہماری پروڈکشن کے پیرامیٹر ہیں, وہ عالمی سطح کے جو پروڈکشن جو امریکہ, برطانیہ, فرانس یا دوسرے کنٹری میں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے, بالکل اس کے مطابق ہی ہم اس کی پروڈکشن کرتے ہیں اور یہ سیف اور ہیلدی ہے. ادھر میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس میں جو پچھلے دنوں میں, آج سے کوئی 2 مہینے پہلے جب یہ کرونا شروع ہوا تھا, تو 8 یونیورسٹیز کے ادھر ایک باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی. ان 8 یونیورسٹیز جن میں اپنا بڑی نامی گرامی یونیورسٹی تھی, میڈیکل سے تعلق تھا, انہوں نے باقاعدہ اپنا جو اعلانیہ تھا جو اس کے بعد جو جاری کیا تھا, اس میں جدھر دودھ اور مچھی فش کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے, ادھر ایگز اور چکن کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنا قوت مدافعت بڑھاتی ہے. اور قوت مدافعت کرونا کو روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ احتیاط اور قوت مدافعت اپنی جو ہے نا وہ آپ مضبوط رکھیں. ٹھیک ہے. اور نقوی صاحب, اس پر آپ کیا ٹیک لیں گے؟ اس طرح کی جو فیک نوٹیفیکیشنز اور فیک قسم کی جو نیوز ہیں وہ بہت زیادہ ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہیں اور لوگ ان پر ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں, یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس حوالے سے کس طرح سے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایک خالد صاحب نے نہیں آتی تھی کہ ابھی تک کہیں بھی دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ چکنز جو ہیں ان کی مرنے کی کوئی تعداد بہت زیادہ ہو گئی جو کہ پولٹری میں ڈیزیز ہے. تو اگر پولٹری کے اندر اتنی اچھی مدافعت ہے کرونا کے خلاف, تو ہمیں شاید وہاں سے کچھ لینا چاہیے کہ ہم بھی وہ چیزیں استعمال کر لیں کہ ہمارے کے انسانوں کے اندر بھی وہ آ جائے ریزسٹنس. تو بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کچھ ان کا بھی ہاتھ ہے. شادی ہال بند ہو چکے ہیں, شادیاں ہو نہیں رہی, فنکشنز نہیں چل رہے,
لیکن شاید انہیں نے اپنا منافع بڑھانے کی پوری کوشش کر کہ مرغی کا گوشت مہنگا ہو، اور یہ کسی نہ کسی دل جلے نے اس قسم کی خبر ضرور آئی ہے، اس لیے کہ اس سے وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو مہنگی مرغی کا گوشت یہ بیچ رہے ہیں اس کا وہ ان سے بدلہ لے لیں۔ میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ جب مرغی کی کنزمپشن کم ہوئی ہوئی ہے تو کم سے کم مرغی کی پرائس کو تو ریزنیبل لیول پہ رکھیں۔ ایگزیکٹلی ان کا کہنا یہ ہے کہ کس طریقے سے پرائس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا؟ ہاں، یہ ایسا ہے کہ پرائس کا جو میکینزم ہے نا وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہوا کہ یہ انڈسٹری تقریباً 1.5 سال سے نا، آپ یہ دیکھیں 1.5 سال سے یہ انڈسٹری جو ہے نا وہ نقصان کر رہی تھی۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز کی ادھر مہنگی ہوئی ہے۔ جب ہمارا روپیہ جو ڈی ویلیو ہوا ہے اس کے بعد ہر چیز مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پولٹری واحد آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ذرا۔ ماریہ دیکھیں جو ایک ایشو ہے نا، جو جس طرف نقوی صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے، اور دوسری طرف خالد صاحب سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ جی اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں گوشت کھانا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اتنا مشکل ہو گیا، اتنی مہنگائی ہو گیا، اچھا مل نہیں رہا، لوگوں کا مرغی کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا، لیکن جب سے ہم دیکھ رہے ہیں چلیں یہ بات تو غلط ہے جس نے یہ کہلوا دیا کہ جس میں خدا نہ خواستہ کرونا والا ہی معاملہ ہے، لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو پرائسز اتنی زیادہ چلی گئی ہیں مرغی کی نا، اس حوالے سے لوگوں کے کنسرن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کرونا کے کانٹیسٹ میں عام دیہڑی دار کو بھی نقصان ہوا، تو یہ مرغی بالکل لوگوں کے جس کو کہنا چاہیے ریچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے ڈیمانڈ اور سپلائی کا خالی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کارٹلز ہیں، اور معذرت کے ساتھ مرغی کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر پولٹری کے انڈسٹری بھی کارٹلز ہیں، وہ نہیں کم کرنا چاہتے۔ تو لاسٹ منٹ میں ان سے یہ پوچھے کہ جی یہ کارٹلائزیشن آپ مرغی میں بھی آ گئی ہے۔ وہی بات جو نقوی صاحب نے کیا، احتشام صاحب بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ قوت مدافعت جو ہے اس سے بڑھائی جا سکتی تو اس کے پرائس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ پرائس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ جب پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، یہ اس کے ریٹ گر جاتے ہیں۔ جب پروڈکشن کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلے یہ انڈسٹری کافی نقصان میں جا رہی تھی، اس کے بعد جب کہ کرونا کا آیا، اور اس کے بعد جب کرونا ہمارا شادی ہال ریسٹورنٹ وغیرہ بند ہوئے، اور ہماری تقریباً 40% جو ہے نا ہمارے فارم جو ہے وہ بند ہو گئے، انہوں نے پروڈکشن کرنی چھوڑ دی۔ جب آپ 40% کا گیپ آ جائے گا پروڈکشن میں، تو ڈیمانڈ میں جب لاک ڈاؤن کو تھوڑا نرم کیا، اس کے بعد ڈیمانڈ جب بنی ہے تو وہ لازمی بات ہے، ڈیمانڈ بننی تھی اور پروڈکشن کم ہونی تھی، پرائسز زیادہ ہونی تھی۔ یعنی کہ ان شارٹ پرائس کا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو ہمارے چنگ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم